अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। सूरत अल-फातिहा की सूरत में सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उनका नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और न गुमराह होने वालों का। सूरत अल-फातिहा का एक नाम अद्दुआ भी है। ये वो पहली दुआ है जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं, और वो दुआ है हिदायत की दुआ। हिदायत का मतलब होता है रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, यानी किसी को राह दिखाना, रास्ते पर चला देना और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, यानी डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते हैं कि वो हमारी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाए, हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उस पर इस्तिकामत अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह की रजा को पा सके। और खास तौर पर सूरत अल-फातिहा में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक भी मांगते हैं कि वो हर मामले में, दीन और दुनिया तमाम मामलात में हक की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए और पूरी जिंदगी हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और इस पर हमें मरते दम तक साबित कदम रखे। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें इल्हाम कर दे, हमारे दिलों में डाल दे। एक तो वो हिदायत है जो हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है, जो दीन के मामलात में है, लेकिन हम दुनिया के मामलात में भी सही रास्ते की तरफ जाने के लिए अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब करते हैं। हम हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये तौफीक मांगते हैं कि हमारा हर फैसला और हमारा हर डिसीजन खैर और भलाई का हो, हमें सही और खैर पर मबनी फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस दुनिया का सफर आसानी से तय कर सकें और हम अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच सकें। तो हिदायत मांगने से मुराद हक की मारिफत मांगना है, हक को पहचानने की सलाहियत मांगना है और फिर उस पर अमल करने की दुआ भी है। ये इब्न सौदा कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब है हमें सीधे रास्ते का बता दे, उसकी तरफ हमारी रहनुमाई कर दे, और ये है हक की मारिफत हासिल करना और उस पर अमल करना, यानी सीधे रास्ते की तरफ जाना भी और फिर सीधे रास्ते के ऊपर जमना भी, दोनों चीजें आ जाती हैं। रास्ते की तरफ हिदायत का मतलब ये है कि हमें इस्लाम की रहनुमाई नसीब हो, यानी हम इस्लाम के रास्ते पर आ जाएं और फिर इस्लाम के अलावा बाकी तमाम चीजों को हम छोड़ दें और सिर्फ दीन इस्लाम को लाजिम कर लें। और फिर उसके बाद जब दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो फिर दीन की तमाम अक़साम जो हैं उनके अंदर जो दीनी रहनुमाई की तफसील है, डिटेल है, या रब हमें वो भी पता चल जाए। यानी एक है दीन की तरफ आना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बॉर्न मुस्लिम्स हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी, वो मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन दाखिल होने के बाद भी हमें हिदायत चाहिए होती है। और वो हिदायत क्या कि हमें दीन की जो मुख्तलिफ मामलात हैं, जो उसकी तफसीलात हैं, उनका भी इल्म हो। मिसाल के तौर पर मुसलमान हो गए, अब नमाज पढ़नी है, नमाज कैसे पढ़नी है, उसके लिए हमें पूरी रहनुमाई चाहिए, यानी तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक ईच एंड एवरी स्टेप को किस तरह अदा करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर रहनुमाई चाहिए। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि हम तो पहले से ही मुसलमान हैं, हम तो हिदायत के रास्ते पर हैं, अब हमें कौन सी हिदायत चाहिए, हम तो ऑलरेडी हिदायत पर हैं। नहीं, हमें हर लम्हे हिदायत चाहिए होती है कि हमें सही इल्म भी मिले और फिर हमें उस इल्म पर अमल करने की तौफीक भी इल्हाम की जाए, हमारे अंदर उस रास्ते की मोहब्बत भी हो और वो हम कर भी सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दीन का बहुत सा इल्म होता है, उन्हें हर तरह की बातें पता होती हैं, लेकिन अमल की कोई तौफीक नहीं होती, या 4 दिन अमल करते हैं और फिर उसके बाद उस अमल को छोड़ देते हैं। रमजान आए तो मुसलमान बन जाते हैं, रमजान जाए तो फिर उनकी जिंदगी वैसी की तैसी हो जाती है जैसे रमजान से पहले थी। गोया रमजान में उनका रब कोई और था और रमजान के बाद कोई और रब हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, हमारा रब तो वही है, एक अकेला रब, कि जिसको हमने रब मानकर उसकी हिदायत को कबूल किया और फिर अब हम पर लाजिम है कि हम
اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ طے کریں، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملیں۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگے، یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا، کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں، ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہے ایک عام ہدایت۔ مثلاً جانور ہیں، پرند چرند ہیں، پودے درخت، سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے، وہ کیوں پیدا کیے گئے، ان کو اپنا پرپز آف لائف پتا ہے اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں۔ الذی خلق کل شیء ثم ھدی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی۔ والذی قدر فہدی، اللہ نے مقدر کیا، تقدیر بنائی، پھر رہنمائی بھی کی۔ تو یہ تو سب کے لیے۔ اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جائے تو فوراً دودھ چوسنے لگتا ہے، یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں، انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے، یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک معیار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں، کتابوں، معجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور پھر سورۃ شورى میں آتا ہے وانک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں، علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں، لیکن توفیق کی ہدایت، ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے، اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں، لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے، مومنوں کو وہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پہ چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، بس جہنم کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دو، یعنی انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا۔ بس جس کو اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کی گئی
تو اس کو وہاں بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی. اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس رستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ فرملی دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلیں گے اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پل صراط کراس کرتے ہوئے چلیں گے. وہاں کی ثابت قدمی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پہ آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے. تو یاد رکھیے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، کھانے پینے سے بھی زیادہ، بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا. تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے. یاد رکھیے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، ہر کام میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کھانا پینا ہو یا واش روم جانا ہو، ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے، مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نہلانا ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے، کفن کیسے پہنانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں، قبر کیسے کھودنی ہے، قبر میں لٹانا کس طرح ہے وہ سب بھی بتایا. کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، ہدایت نہیں دی گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے، ہم اس راستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے باطن میں، اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے. وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے کہ توبہ کیسے کرنی. توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ کو پتا 5 سٹیپس ہیں توبہ کے. توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں. وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک، ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے. یعنی ہم دین کے دنیا کے تمام معاملات سے واقف نہیں ہیں. ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے، ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں، ان پر قدرت کا محتاج ہے. جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں، ان میں ارادے کا محتاج ہے. جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتہ نہیں بھول ہی گئے ہیں. نہیں، ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے پھر دوبارہ. جیسے مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ریزیڈینسی بھی کر لیتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا 24/7 فوکس بچوں کے اوپر. اچھی بات ہے. اب جب چونکہ آپ کی ڈائریکشن بدلی ہے، فوکس بچوں پہ آ گیا، لہٰذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ ایگزام دینا ہے، دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو، صرف ڈاکٹری نہیں، کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدے کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے، علم چاہیے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھیے کہ اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں، لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر. کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے تھے. اگر ہم کوئی گناہ کریں تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے،
ہم رستہ بدل چکے ہیں، اور اگر رستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی نکلے گا، انجام ویسا ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی ضرورت. اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا. آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانا ہے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے. اور ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے. دلال کا مطلب ہوتا ہے رستہ گم کر بیٹھنا. ضالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا رستہ ہی گم کر دیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس رستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے. منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن رستہ درست نہیں ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر رہے، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں، تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی؟ اب بھی ضرورت ہے. اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی راستے پر رہیں، پھر کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چاہیں آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں لیکن بہت دفعہ دھوکا کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں، جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایگزٹ پہ نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں، نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں، روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے رہے. تو اس راستے پر استقامت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سیچوریشن آنے لگتی ہے نا، ہم ایک کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کم ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے، ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوی پر ہیں تو ہمیں مزید تقوی چاہیے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے، مکمل ہدایت چاہیے، ہیئر اینڈ دیئر، چھوٹی موٹی نہیں کہ کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا، کچھ دین کچھ دنیا. ویسے تو دنیا منع نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منع ہے. لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا. تو نہیں، ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا، اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، آج تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے. تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے. آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں، کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہے. استقامت کتنی ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود میں حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے، کسی کی مخالفت سے، کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے، لوگوں کی اذیت والی باتوں سے آپ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں، دین کے کام میں، ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کام چھوڑ دیتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو راضی کرے. تو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے؟ استقامت. یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے. اور دل بدلتا رہتا ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور یعنی آپ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے، تو آپ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے،
اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دوسری راہ پہ نکل گیا، تو بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا. ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے. اور جیسا کل ہم نے پڑھا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہیں کرے گا. یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہیں کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا. نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت میں کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. تو اگر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے. اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. دل بھی آپ دیکھیں نا، ایسی شیپ اس کی ایسی ہی ہے کچھ، وہ اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی، شکوک و شبہات کی آندیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں. مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. یعنی اس طرح چینجز آتی ہیں انسان کے دل میں. انبیاء ایمان کی کمی یا اس کے زوال سے خوف کھاتے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں کبھی بتوں کی عبادت نہ کروں. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن. سبحان اللہ، اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا، ابھی بھی فکر مند ہے اور کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. اسی لیے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں اور موت تک یہ حالت رہے ہماری. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا صراط ہے. دنیا میں صراط مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں، جس پہ چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں. اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک برج، پل صراط جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی بہت پھسلن ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے. جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے اتنا ہی اس کا پاؤں صراط پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی. جس رفتار سے وہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پر چلے گا. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ پل صراط پر کس طرح گزریں گے.
یعنی انسان اپنے پل صراط پہ چلنے کی رفتار کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے، یعنی پورا پورا بدلہ ہے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. تو دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پل صراط پر معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے. بعض بادلوں کی طرح گزریں گے. یہاں آپ کو قریب میں بادل اڑتے نظر آتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بادل ذرا سے تیز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آہستہ. قیامت کے دن بھی پل صراط پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو. کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دوڑ ہوتی ہے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا، جیسے کرال کرتے ہیں نا ایسے کر کے پل صراط سے پار کرے گا. تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نئی ہوتی ہے، ایک لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہے، تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی. اب وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے؟ کیا کریں کہ ثابت قدم رہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسرا، ایمان اور تقوی کو لازم کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. ایمان اور تقوی کی وجہ سے نور نصیب ہوتا ہے جس سے انسان اس راستے پر چلتا رہتا ہے. تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کو پکڑ لینا، قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے. اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی ویکینڈ پر بھی قرآن کلاسز جاری رکھتے ہیں 5 دن جاب کر کے، تو آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ. تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں، اپنے آپ کو باندھ لیں. یہ نہیں کہ ایک کورس کرنے کی حد تک. دس از اے لائف ٹائم جرنی، ساری زندگی کا سفر ہے. جب یہ ہاتھ سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے. لہٰذا تلاوت کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، اس کے فہم، تدبر، اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپتھ میں جاتے رہیں. یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ. لیثبت الذین آمنوا. پھر علم کے راستے پر لگے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلا دے گا. جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنت ہوگی. پھر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جہالت سینے کو تنگ کرتی، اس کو بند کر دیتی ہے، اس کو قید کر دیتی ہے. تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے. یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، جس کو علم نافع کہا جاتا ہے. پھر ہے انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی سیرت پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں. ہو نہیں سکتا. ان کے ایمان قبول کرنے کے واقعات، ان کے استقامت کے واقعات، ان کے عبادت کے واقعات، ان کے صدقہ خیرات کے واقعات، یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں. خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، صحابہ میں سے جو بھی ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی اپنے
ساتھ اپنے مطالعے کے لیے، یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے، لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسی سیریز جو ہیں، سیرت کی سیریز جو ہیں یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہیں، ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمے رہے، ہمیں بھی اسی رستے پر رہنا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک، موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی، کلا انما معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا۔ فرعون کے جادوگروں کی ثابت قدمی۔ اگلی بات ہے اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ہی کر لیں، 4 لوگ بیٹھ جائیں، کوئی نہ کوئی سکھانے کا کام کریں، چاہے بچوں کو کریں، چاہے بڑوں کو کریں، چاہے گھر والوں کو کریں، چاہے اپنے ہسبینڈ کو کچھ سکھائیں بتائیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں پراپر سیکھنے کا۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ریسنٹلی ان کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے ہسبینڈ بچ گئے، اور وہ جس سائٹ پر تھی وہاں سے گاڑی لگی اور وہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کے ہسبینڈ کی آڈیو میں نے سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے پڑھ کے میرا پروننسیشن ٹھیک کروا رہی تھی، اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اور آ رہی تھی ایک اس نے کووڈ میں ایک کورس شروع کروایا تھا آن لائن، اور ان لوگوں کا وہ کورس ختم ہوا تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب حالات اچھے ہو گئے، ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ ہمیں آ کے درس دیں۔ اور جو ہی انہوں نے یعنی درس دینے کے بعد واپسی کا رستہ اختیار کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی میں وفات ہو گئی۔ تو اب دیکھیے کہ وہ موقع بھی اس بچی نے جانے نہیں دیا کہ میں اس وقت بھی اور کسی کو نہیں تو اپنے ہسبینڈ کو ہی سکھا دوں۔ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو خیر خود سمیٹتے ہیں اس میں سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جب آپ عاجزی اور محبت کے ساتھ کریں گے تو ضرور وہ بھی لیں گے، کیونکہ ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ تو اگر ہم آرام سے، پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ وہ علم شیئر کریں گے جو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ آپ نالج شیئر کر سکیں، کیونکہ اس شیئرنگ کے ساتھ آپ کے اندر استقامت آتی ہے، موٹیویشن آتی ہے، اور آپ کا علم پختہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے پھر دینا۔ جب آپ دینے لگتے ہیں تو پھر آپ جم جاتے ہیں، پھر آپ کو خود بھی اس میں لطف آنے لگتا ہے، پھر آپ اس رستے میں اور کوشش کرتے ہیں، مزید سیکھتے ہیں۔ پھر ہے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا، یعنی کوئی نہ کوئی خیر کا کام، انسانوں کی مدد، لوگوں کو اچھے مشورے دینا، اپنی سکلز کے حساب سے، اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے دوسروں کی زندگی آسان کرنا۔ آپ کو طبی نسخے معلوم ہیں، آپ کو ایکسرسائز کروانا آتی ہے، آپ کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے، یعنی کون سی اسکل ہے جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دوسروں کی مدد کریں، یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو۔ اب دیکھیں کہ ہماری ینگر جنریشن جو ہے، ہماری نئی پود جو ہے، نئی بچیاں جو ہیں، وہ جس طرح پڑھائیوں میں اور جابز میں پڑ گئی ہیں، ان کو گھرداری نہیں آتی۔ اب ان کو گھرداری سکھانا، کیونکہ ایک عورت کا گھر بنتا نہیں جب تک وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی یا گھر چلانا نہیں جانتی۔ یعنی آپ کسی بھی گھر میں مہمان کی طرح نہیں رہ سکتے، آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے، اور اس کام کو کرنے کا پھر طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اور آج کی بات ہی نہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنے ماہر تھے مختلف کاموں میں، ساتھ ہی سیکھا نا، اپنے آس پاس، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ لیکن ہمارے اور اب کی جنریشن میں ایک بڑا فرق ہے، ہم خاندانوں کے اندر رہتے تھے جس میں صرف ماں نہیں سکھاتی تھی، صرف ساس نہیں سکھاتی تھی، کوئی پھپھی، کوئی چچی، کوئی مامی، کوئی دوست، کوئی ہمسائی، کوئی کچھ، اور اب ان سارے رشتوں کی جگہ لے لی ہے یوٹیوب نے، اور جو کچھ سیکھنا وہاں سے، لیکن وہاں سے ایکسپیرینس نہیں آپ کو ملتا۔ وہ آپ کو ایک ریسیپی تو دے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ 4 چیزیں جوڑ توڑ کے کچھ ملغوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا، وہ کوالٹی نہیں آ سکتی جو آپ کسی کو لائیو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو یہ سکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں کی بچیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، یعنی جس کو بھی آپ کر سکتے ہو ان کو اپنے سے مانوس کریں اور ان کے ساتھ یہ خیر کے کام کریں اور ان کو گھرداری سکھائیں۔ حتیٰ کہ رواداری، یعنی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، یہ بھی نہیں آتا، یعنی بہت پیچھے چلے گئے۔ خاندانی زندگی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے، فیملی لائف بہت ویک ہو گئی ہے، رشتوں کی پہچان نہیں۔ خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں کے نام آتے؟
اور اگر ان کے آتے ہیں اور اگر ان کے آگے بچے تو ان کے آتے نہیں. یہ قریبی رشتے ہیں جو وراثت میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی بھی پہچان نہیں رہی. تو جب پہچان ہی نہیں رشتوں کی تو صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ اور صلہ رحمی نہیں تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنے ایک خول میں بند ہو گئے، صرف میں، میری زندگی، میری سپیس، میری لائف اور میری پرائیویسی. اس سے زندگی نہیں گزرتی. یہ زندگی پرائیویسی کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی ذات میں بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے خاندان میں بھی کرنی ہے، اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی کرنی ہے، اپنی کمیونٹی میں بھی کرنی ہے، اور ایک مسلم امہ کے لیے بھی کام کرنا ہے. لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. پہلے ایک چھوٹا سرکل درست کیجئے، پھر اس کے بعد بڑا سرکل، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. کوئی بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چھوٹا کام نہیں کرتا. 1000 میل کا سفر بھی پہلے سٹیپ سے ہوتا ہے. آپ ایک سٹیپ گھر سے نکالتے ہیں، پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، پھر جہاز پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ منزل پہ جا کے اترتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے امیجنیشن میں کہیں پہنچ جائیں، یا آپ ویڈیو دیکھ لیں خانہ کعبہ کی اور بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لیں. یہ نہیں ہوتا. تو آپ کو ان ساری جگہوں پر اپنے رولز پلے کرنے ہیں. یعنی آپ اپنے دائرہ کار جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا دائرہ، وہ سرکل کیا ہے جس کے اندر آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اور جتنے بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو نبھانا ہے. اب عید کا موقع آ رہا ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ جن رشتوں کو آپ بڑے عرصے تک بھولے رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کی یا ان سے بات نہیں کی یا ان کو مبارکباد نہیں بھیجی، یہ سارے کام آپ اب کر سکتے ہیں. یعنی جو ہی رمضان ختم ہو تو اب محنت کے تو آپ عادی ہو چکے ہیں. عید کا موقع ہے اور عید کے ساتھ ہی آپ عید کے دن یا عید کے اگلے دن سے آپ ساری لسٹ پہلے سے بنا لیں. ہونی تو یہ چاہیے پہلے کی لسٹ، اور اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہ کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو ہم سب کو اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. رشتوں کے پہچان بھی ہونی چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں لکھا ہونا چاہیے. صرف لکھ کے سو نہ جائیں بلکہ کریں بھی صحیح. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. احفظ اللہ یحفظ کا. پھر ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے. ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی پیچھے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس نیکی کی توفیق ملی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی آپ کو کوئی لا کے کھڑا کر دے کہ اب نیکی کر لو. وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے نیکی کیا کرنی ہے. تو اس لیے ایک نیکی کے پیچھے اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھا ہوتا ہے، پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. یعنی جب آپ ایک ڈگری لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چند دن وہاں حاضری لگا کے آگے اور گھر میں چند کتابیں لیٹ کے پڑھ لی اور پھر آپ ایک ڈگری لینے چلے گئے. ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایفرٹ ہوتی. مثلاً اس وقت ہر شخص جہاں جہاں تراویح پڑھ رہا ہے وہ امام کے اوپر ضرور رشک کر رہا ہوگا. مجھے تو بہت رشک آتا ہے، بہت زیادہ رشک آتا ہے. یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں یہ کہ جن کو اللہ نے یہاں لا کھڑا کیا. اب وہ رشک تو آ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے. جو امام جتنا اچھا پڑھتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اتنی ہی محنت کی ہے. یہ اتنی آواز میں میچورٹی اور اتنا ٹھہراؤ اور ایک رفتار سے پڑھنا، یہ نہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں، نہیں، خوبصورت انداز میں جیسے بہتا پانی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک محنت اور اس کے پیچھے بڑی بڑی ایفرٹ ہوتی. کہاں کہاں سے یعنی وہ ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو آ کے آپ کو پھر رمضان میں ڈلیور کرتے ہیں. ایک ایک آیت دل پہ کیسے اثر کر رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے، استادوں کی کتنی محنت ہوتی ہے، اور گائیڈ کرنے والوں کی کیسی محبت ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب جا کے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں. یعنی یہ برائی یہ صرف یہاں سے نہیں آئی، اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں. مثلاً ایک شخص غصہ کرتا ہے نا، چیختا چلاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی بس ابھی وقتی طور پر اس کے اندر کوئی ابال آ گیا تھا؟ نہیں، اس کے اندر وہ بہت کچھ جمع تھا اور اب وہ پھٹ پڑا ہے. وہ کئی دنوں سے اکٹھا ہو رہا تھا اور اب وہ باہر آ گیا ہے. جیسے لاوا جو ہے اسی وقت تھوڑی بنتا ہے، وہ اندر تھا اور اس کو رستہ ملا اور اس نے باہر تباہی مچا دی. تو ایسے ہی غصہ بھی ایکومولیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتا ہے. اسی طرح بہت ساری اور برائیاں بھی. یاد رکھیے غصہ ایک برائی ہے، گناہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور بڑے آرام سے کہہ دیتے مجھ پہ شیطان آ گیا. آپ نے آنے کیوں دیا اس کو؟ آپ اتنے کمزور ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے.
ٹھیک ہے آ جاتا ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن حضرت عمر بھی تو تھے جن سے شیطان بھاگتا تھا، تو ہم ان کی اقتدا کیوں نہیں کرتے، ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ شیطان ہم سے بھاگ گئی۔ پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں گناہ زخم ہیں، وونڈز ہیں، اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں۔ بس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زخم ہلاک کر دے، اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے لذت حاصل کرے یا چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباہ کن حالت تک پہنچا دیتے ہیں اور انتہائی بدترین رہائش گاہ تک لے جاتے ہیں۔ یعنی سخت قسم کے گناہ میں انسان پڑتا ہے، ادھر ہی موت آتی ہے اور پھر بہت بدترین خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا۔ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ نہیں کہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، خواص کو بھی ہوتی ہے، علماء کو بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انسپریشن لے اور ان کی وائبز بھی اس کے اندر آئیں، ان کی نیکی اور ان کے تقویٰ اور ان کے ایمان کی قوت اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن قیم اپنے استاد ابن تیمیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہمارا خوف شدید ہو جاتا اور ہمیں بدگمانیاں ہو جاتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم آپ کے پاس آ جاتے، اور صرف اتنا ہی وقت لگتا کہ ہم آپ کو دیکھتے، آپ کی گفتگو سنتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، اور یہ سب کچھ یعنی ہمارے خوف اور پریشانیاں شرح صدر، قوت، یقین اور اطمینان میں تبدیل ہو جاتا، صرف اس مجلس کی برکت سے، ان کی باتیں سن کے۔ تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہیں ایسی مجالس کے ساتھ۔ لہٰذا آج کی مجلس یا آخری مجلس نہیں، یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے ایک ڈفرینٹ سٹائل میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اہل ایمان کی مجلس تلاش کرنی چاہیے، یعنی انسان کام کے لیے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کام کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی ماحول کا ہی نہ ہو کر رہ جائے۔ اہل ایمان کی مجلس تلاش کرے کہاں ہے اور وہاں پر جائے اور اس کا اہتمام کرے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں، یعنی ایک مجلس قائم کریں کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ یعنی دین کی سمجھ میں زیادہ کر دے اور آگے بڑھا دے۔ یہ صحابہ ہیں جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح استقامت کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو، ایسی جگہیں، ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کی کمپنی سے پرہیز کریں، چاہے ورچوئل ہو۔ بعض اوقات ہم غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط قسم کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں پتہ تو چلے یہ کیا سوچتے ہیں، اور پھر کسی طرح وہ سوچ آپ تک بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے شر کا دروازہ بند ہی رہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلاً سانپ سے ڈر لگتا ہے یا کتے سے ڈر لگتا ہے اور وہ کسی روم کے اندر بند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں اس کا کہ کوئی نہیں، میں دیکھوں تو صحیح کیا کر رہے ہیں اندر۔ نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، پہلے وہ رہنمائی لے لیں، پھر اس کے بعد اگر کسی شر کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے گا۔ پھر زبان کو مستقیم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ سوچیں کیا بولتے ہیں، کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں، یہ بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ زبان سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ پھر نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا۔ ابن المنقدر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں 40 سال تک تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ میرے نفس کو استقامت حاصل ہو گئی۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن اپنی ذات پر نگران ہے اور وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا
حساب کرتے رہتے ہیں، جو اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے گا. اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بس کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، جو دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی چیک نہیں رکھتے، تو پھر قیامت کے دن ان سے سخت حساب لیا جائے گا. تو جہاں ہمیں ان امور کا پتہ ہونا چاہیے جن کے کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے، وہاں ان باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں، جو رکاوٹ بن جاتی ہیں. ان میں سب سے نمبر 1 خواہشات ہیں، اپنے نفس کی خواہشات. جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، جب دل آئے سو گیا، جب دل آئے کھا لیا، جب دل آئے سیر کو نکل گئے، یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، اپنے اوپر کوئی چیک نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلی. خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، جو دل آتا وہ کر لیتے، نہیں سوچتے کہ اس وقت کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر آذان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر سو لوں، پھر دیکھتے ہیں آذان ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت جا چکا ہوتا ہے یا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا. یہ کیوں کیا؟ آپ نے اپنی خواہش پر چلتے ہوئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا، ادھر آپ کہتے ہیں میں ذرا مارکیٹ سے کوئی چیز لے آؤں. بھئی آپ پہلے نماز پڑھے پھر آپ مارکیٹ چلے جائیں. تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرائرٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صاف نکل جانا، پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا. پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزوئیں. خود پسندی، جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو میرا طریقہ ہے بس یہی سب سے پسندیدہ ہے، بس اپنے طریقے پہ کام کرنا، چاہے 10 لوگ سمجھانے والے ہو، کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا. اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں. پھر دنیا کی رنگینیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے. لہٰذا اسی میں ہی دل پھر حق سے، ہدایت سے، دین سے ہٹ جائیں گے. پھر بری ہم نشینی، برے کمپینینز، جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں، جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں، جن کا کوئی دین ایمان نہیں، ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا. فلاں سے مراد کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے. بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پھیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی. یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا، لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہٰذا میں اس پر نہیں چلی. اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے، جو انسان کو غلط رستے پہ لگا کے اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے. اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے. پانی سے مراد یہاں دنیا کی نعمتیں. پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. سبحان اللہ، ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے.